बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सकाफ यासर। पाकिस्तान में हर कोई अपनी बात कर रहा है। सियासी तौर पर तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासत बड़े अरूज पर है, लेकिन इकॉनमी के बारे में पहले बात ही नहीं की जाती थी, अब थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात करने की जा रही है। और इकॉनमी की पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया में हमें कोई कर्ज देने को तैयार नहीं, और जो पाकिस्तान है ख़ुद अपनी मज़ीद करेंसी छाप नहीं सकता, क्योंकि अगर मज़ीद करेंसी छापेगा तो करेंसी की डीवैल्यूएशन होगी। उसकी डीवैल्यूएशन होने से हर चीज़ महंगी होगी। आप जो बाहर से चीज़ें खरीदते हैं वो भी आपको महंगी खरीदनी पड़ेंगी, और वो जैसे पेट्रोल और डीजल है, जब वो महंगा होगा तो उसकी निस्बत से तमाम चीज़ें, चूँकि ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो वो सारा सिलसिला जिससे उससे मुंसलिक होते हैं वो सारी चीज़ें खुद बहुत, चाहे वो सब्ज़ी हो, आटा हो, आपके फ्रूट हो, फल हो, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सारी की सारी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन हालात में गुजर रहा है, मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, और इकॉनमी की ये सूरत हाल है कि गरीब जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मर रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर उसको नई नई तकलीफ़ें मिल रही हैं, नए नए टैक्सेस उस पर इम्पोज हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि इनकी तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा, उनकी कोई बात नहीं कर रहा जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर मरते हैं। हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता कि पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल बैठे हुए, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई भी बात नहीं करता कि पाकिस्तान में जो एक गरीब आदमी है वो 20,000 रुपये तनख्वाह में 15,000 रुपये घर का किराया और 10,000 रुपये बिजली का बिल और 15,000 16,000 रुपये वो गैस का बिल कैसे अदा कर सकता है। उसके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते, और वो कहाँ से अपने खुराक के, अपने खाने पीने के, अपने बीवी बच्चों के, अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप के और अपने जो है वो अखराजात पूरे कर सकेगा। बच्चों की तालीम पर कहाँ से खर्च करेगा, कपड़ा लत्ता कहाँ से पूरा करेगा, खुराक के अलावा भी जो दुनिया के मामलात हैं वो कैसे पूरे कर सकता है। उसको तो हर कदम कदम पर उससे टैक्सेस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई गरीब के बारे में बात नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये बात करता हो कि तकरीबन 8 अरब रुपया जो है, 800 अरब रुपया जो है वो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ मुल्क में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये बात करता हो कि भाई हमारे जो कर्जे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग जो हैं वो मकरूज से मकरूज होते चले जा रहे हैं। हमारा जो मरकजी जो बजट है वो हर साल जो है वो NFC की वजह से खसारे में जा रहा है, लेकिन हमारे इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं। एक सफ़ेद हाथी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे कि रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, और PSO है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिन पर हमारे अरबों रुपए जो है हर साल बजट में लग जाते हैं और सिर्फ उनके खसारा पूरे करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हमने उनके जो गारंटीज दी हुई हैं कर्जे लेकर दीगर इदारों से और दीगर ममालिक से, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हमने कर्जे ले रखी हैं, जिसकी जमानत हुकूमत पाकिस्तान ने दे रखी है। यानी कि अगर वो इदारे ना दे सके, अगर PIA का कर्जा है, अगर वो ना दे सके तो हुकूमत पाकिस्तान देगी, तो वो कर्जे इसके अलावा है। लेकिन उन पॉलिसी के ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई जिक्र नहीं करता। कोई शख्स ऐसा जिक्र नहीं करता कि भाई हमारे यहाँ रोजाना बच्चे जो हैं वो सिर्फ माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं। कई हजार लाखों 100,000 ऑफ चिल्ड्रन जो है सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं कि उनके अस्पतालों में ठीक तरीके से नर्सिंग नहीं हो रही होती, या उनको अस्पताल की जो दवाइयाँ हैं वो पूरी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ कई हजार लाखों हजार बच्चे जो हैं वो रोजाना सिर्फ इस वजह से स्कूल नहीं जाते कि उन्होंने अपने कई कई मील दूर जाकर पानी भरकर लाना होता है, वो इसलिए स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई सोचने को मजबूर नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटियां हजारों बच्चे हर महीने जो हैं वो फारुग तहसील हो रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरियों के बारे में कोई शख्स नहीं सोच रहा। कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो पॉलिसी साजिंग की तरफ सोच रहा हो, कोई देख रहा हो कि भाई हमने आने मौजूदा नस्ल आने वाले लोगों के लिए हमने क्या प्लानिंग करनी है, उनको किस तरीके से नौकरियां देनी है, उनके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ तकरीबन 29% जो है वो हमारे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे वाले रहने वाले जो अफराद थे वो 29% थे, अब वो 39% हो गए हैं। ये तकरीबन 2 करोड़ 10% जो इजाफा हुआ है, तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख अफराद जो हैं वो में इजाफा हुआ है। और इन 2 करोड़ 50 लाख अफराद के बारे में सोचने के लिए कोई सोचने की दूर बात, उनकी सोचने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, कोई
فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے ضروریات زندگی پورا کرنے میں ناکام ہو گئے، لیکن ان کے بارے میں کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگا لیجیے، آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیجیے، آپ کوئی بھی میڈیا لے لیجیے، آپ کو یا کچھ لوگ عمران خان کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر اس کے حق میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اپنی انا کو قربان کرنا چاہ رہا ہو اور وہ صرف یہ چاہ رہا ہو کہ بھی عوام کی بہتری کے لیے کام کرے۔ کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جو عوام کی بہتری کے لیے سوچ رہا ہو، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا جو خواتین کے حقوق کی بات کرو، جو 55.45% یعنی 54.5% ہمارے ملک میں خواتین ہیں، اور وہ ایک پروڈکٹیو ایریا ہے جس کو بالکل مکمل طور پر ضائع کیا جا رہا ہے۔ وہ گھروں میں صرف جھاڑو لگانے، کپڑے دھونے اور شیشے صاف کرنے اور برتن دھونے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں لی جا رہی، ان کو کوئی ایسا ہنر نہیں دیا جا رہا جس سے کہ وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے وہ اپنے آپ کو استعمال کر سکیں۔ صرف اور صرف ان کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اس معاشرے پر، ان سوسائٹی پر، جس کی بڑی ایک نظر یہ آتی ہے کہ ان سے جو جائیداد کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو زیادتیاں جو ظلم ہو رہی ہیں وہ ہماری سوسائٹی کی ریفلیکشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی شخص پالیسی بلانے کو تیار نہیں، کوئی قانون سازی کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آپ اخبارات دیکھیں، کئی 100 بچے جو ہیں وہ روزانہ کسی نہ کسی علاقے میں، کسی نہ کسی شہر میں ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اس پہ کوئی پالیسی سازی، اس پہ کوئی اقدامات، اس پہ کوئی سوچ فکر کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم پوری دنیا کے ساتھ آئسولیٹ ہو کر رہ گئے، لیکن ہمارے اس بارے میں سوچنے کو تیار نہیں۔ ہمارے ہاں جو امیر طبقہ ہے اس پر تو کوئی ٹیکس لگانے کو تیار نہیں، لیکن آسان ترین طریقہ ہے کہ پیٹرول مہنگا کر دیا جائے تو عوام آپ کا خسارہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ ڈائریکٹ بوجھ اس کا عوام پر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شخص اپنی آسٹیریٹی یا اپنے ادارے کی طرف سے یا اپنی طرف سے جو ہے اس میں کمی کرنے، اپنے اخراجات کو کم کرنے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، امیر لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے۔ صرف 2.25 کروڑ آبادی میں صرف 2 لاکھ جو ہیں افراد وہ صرف ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً 25 لاکھ دکاندار ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے برانڈز اور بڑی بڑی دکانیں اور بڑے بڑے مال آپ دیکھتے ہیں، 25 لاکھ ایسے دکانیں موجود ہیں، اس میں صرف 20,000 ہیں جو صرف ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں۔ ہمارے جو اکثریتی جو ٹیکس پیئرز ہیں، وہ ہمارا جو بڑا ریونیو آ رہا ہے وہ صرف تنخواہ دار طبقے سے آ رہا ہے، وہ جو تقریباً 80 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ باقی لوگ ٹیکس دینے کو ہی تیار نہیں ہیں اور دینا ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر باقی بنے گا کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے امیروں کو سبسڈیز دے دیتے ہیں، جیسے بڑے بڑے کارخانوں کو، بڑے بڑے اداروں کو بجلی میں بھی سبسڈی ملی ہوئی ہے، گیس میں بھی ملی ہوئی ہے، اور ان کے پیٹرول کو بھی ملی ہوئی ہے، اور ان کی دیگر مرات میں بھی ان کو ٹیکس کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور پھر پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں کشکول لے کر کے بھی ہمیں قرضہ دیا جائے۔ نہ ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار ہے۔ دیگر ممالک بھی، جیسے ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا کہ اب کوئی شخص ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں۔ پہلے ہمیں بین الاقوامی ادارے، ورلڈ بینک، IMF تھا، وہ قرضہ دیتا تھا، لیکن اب وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ دوست ممالک، سعودی عرب ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یا چائنا ہو گیا، یا دیگر جو جتنے بھی ممالک تھے، UAE وغیرہ، سب کچھ نہ کچھ قرضہ دینے کو تیار تھے، لیکن اب وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ اب تو ہم شکر کر لیتے ہیں کہ وہ ری شیڈول کر لیں کہ ہمارے قرضے کی مدت تھوڑی سی بڑھا دیں کہ ہم ری پے نہیں کر پا رہے، لیکن وجہ یہ ہے صرف کہ ہمارے ہاں ان پاپولر قسم کی حکومتیں بنتی ہیں اور وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی بہت اسٹرکچرل چینجز اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں اور انہی سے پالیسیز بنائی جا رہی جو بنانا ہی نہیں چاہتے۔ اسمبلیوں میں لوگ صرف سونے کے لیے آتے ہیں، ریسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے آرام، اپنے TID کرنے کے علاوہ اپنے آرام کرنے کے لیے وہاں پہ آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بولنے کے صرف چند لوگوں کو، وزراء کو اور اپوزیشن کی جو لیڈرشپ پہ 2-4 بندے ہیں، صرف وہی بولتے ہیں اور وہی سنتے ہیں اور کرتے ہیں، باقی لوگ تو تالیاں بجانے کے کام بھی نہیں آ رہے۔ تو اتنے بڑے مسئلے کا صرف نشاندہی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو ہمارے بعد آنے والی قومیں جو ہم میں سے، جیسے بنگلہ دیش ہمارے بعد ہم میں سے نکل کر بنا، وہ ہم سے آگے نکل گیا کیونکہ قوم کی حیثیت سے تھے۔ اسی طرح انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوتا ہے اور وہ ایشین پاور ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس کر رہے ہیں، بڑے بڑے ایگریمنٹس کر رہے ہیں، $100 بلین کی کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔
بہرحال یہ بڑی اہم بات تھی، اس پر مزید آگے بات کرتے رہیں گے، اکانومی کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مسائل کی نشاندہی ہونی بڑی ضروری تھی، وہ آج ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہمارے ارباب و اختیار ہیں وہ اس مرتبہ جو 5 سال حکومت ہے اس میں ضرور جو ہے وہ اس پر توجہ دیں گے کہ بہترین قسم کی پالیسی سازی لائیں، وہ جو بوجھ ہیں حکومت پر، بہت سے جو ادارے ہیں ان سے جان چھڑائی جائے، ایسی ٹیکس پالیسیز بنائی جائیں جو صرف غریبوں پہ ہی نہ لگ رہے ہوں، بلکہ ان کو جو آلریڈی ٹیکس لگے ہیں ان پر بڑھانے کے بجائے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو شامل کیا جائے۔ امیر اداروں کو، امیر انڈیویجولز کو، امیر لوگوں کو ان پر ضرور ٹیکس لگائیں کیونکہ ان کی آمدنی موجود ہے۔ بہت سے ایسے ہمارے ہاں ٹیکس لگانے کو جو ہے وہ پراپرٹی پہ ٹیکس ہی نہیں لگایا جاتا۔ ایگریکلچر اتنا بڑا ذریعہ وہ ہے، اس میں ہاری اور بیچارے جو مزدور کسان ہیں وہ کام کر کے اپنے قرضے تو اتار رہے ہیں، لیکن ان کے جو مالکان ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ 80% جو آپ کی اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایگریکلچرسٹ ہیں۔ 85% لوگ جو ہیں ایگریکلچرسٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان پر ٹیکس نہیں لگتے کیونکہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو خود ٹیکس لگائیں۔ اسی طرح سے جو بڑی بزنس کمیونٹیز ہیں وہ ٹیکس سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی مستثنا قرار دے دیتی ہیں۔ ٹیکس بھی جو بینکس ہیں وہ بھی لون جو ہے وہ ایسے ہی اداروں کو دے رہے ہیں جو کہ ٹیکس واپس نہیں کرتے اور دیوالیہ قرار دے کر وہ پیسے بھی لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ٹیکس جو ہے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، بیس بڑھائی جائے، ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو ٹیکس نہیں دے رہے، اور ان لوگوں پر مزید ٹیکس نہ لگایا جائے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب بڑا آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ 100 روپے ٹیکس لے رہے ہیں تخانیدار طبقے پہ تو آپ اس پہ 200 روپے کر دیں تو آپ کا ریونیو ڈبل ہو جائے گا، بجائے اس کے ان لوگوں کو شامل کریں جو ٹیکس دے نہیں رہے کہ بھئی وہ بھی آپ بھی تو ٹیکس دیں نا۔ جیسے پراپرٹی کا بہت بڑا سیکٹر ہے جنہوں نے ایگریکلچر لینڈ پاکستان میں تباہ و برباد کر دی ہے۔ اب موٹر وے کے سائڈوں پہ جا کے دیکھیں، جگہ جگہ پر جو ہاؤسنگ سکیمز بن گئی ہیں، کوئی رجسٹرڈ ہیں بھی نہیں یا نہیں ہے، ہر شخص نے اپنی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رکھی ہے اور اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے، سارے امیر لوگ اسی میں، اور اسی نے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کرپل کر کے رکھ دیا ہے کلوز، یعنی کہ آپ نے آج پلاٹ خرید لیا ہے تو 10 سال تک آپ نے پیسے بند کر دی جب تک وہ دوبارہ بکتا نہیں ہے، اور وہ کیسے بکے گا کہ ہر بندے نے پلاٹ خرید کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی سرکولیشن آف منی کا جو کنسیپٹ ہے وہ سارا کا سارا ان پراپرٹی ڈیلرز نے اور پراپرٹی ایسوسیشنز نے اور پراپرٹی کے جو نام نے ہاتھ قسم کے جو ادارے بن چکے ہیں ان کی وجہ سے ہوا۔ ان پر شدید ہائی قسم کے ٹیکسز لگنے چاہیے، ان کی خرید و فروخت پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ایک فائل پر 10 بندوں میں انہوں نے بیچے ہوئے ہوتے ہیں، اسے ریونیو اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب کنسٹرکشن کا وقت آتا ہے تو پھر جھگڑے بنتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں، اور عدالتوں پہ پہلے ہی اتنا بوجھ ہے اور پھر اس میں آپ اس طرح کے اقدامات لے آتے ہیں۔ تو پراپرٹی پہ ٹیکس لگنا چاہیے، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگنا چاہیے، سروسز پہ، ہمارے یہاں سروسز پہ ٹیکس ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ ایک دوائی دیتے ہیں تو 50 قسم کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، ان ٹیسٹوں میں جو ہے ان کے آدھے سے زیادہ تو ان کی اپنی آمدنی ہوتی ہے، ان کی لیبارٹریز کے ساتھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ ان لیبارٹری کے پیسے آدھے 50% وہ خود لے رہے ہوتے ہیں یا 60% 70% خود لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیکسز اس پہ کوئی نہیں دیتے۔ تو یہ سروسز کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس پہ بھی لگنی چاہیے، ایگریکلچر پہ بھی لگنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ پراپرٹی اور ایگریکلچر لینڈ پر تو کسی کو بھی، بلکہ اس پہ قانون سازی کر دینی چاہیے کہ ایگریکلچر لینڈ پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنے گی، ایگریکلچر لینڈ کو ایگریکلچر ہی رہنے دیا جائے، چاہے دنیا ہمیں کمیونسٹ کہے یا سوشلسٹ کہے یا جو کچھ بھی کہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایگریکلچر لینڈ پر کسی صورت بھی، کیونکہ آپ کے پاس گندم نہیں ہوگی، مکئی نہیں ہوگی، سبزیاں نہیں ہوں گی، پھل نہیں ہوں گے، آپ کی خوراک نہیں ہوگی تو آپ مکان بنا کے کیا کریں گے؟ یہ تو جتنے ایگریکلچر لینڈ ان کو سستے مل جاتے ہیں اور اس پہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دیتے ہیں، بیچ میں روڈ ایک بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے روڈز بنا کر اور بڑے بڑے پلاٹس بنا کر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اربوں روپے کما کر باہر کے ملکوں میں شفٹ کر رہے ہیں اور یہاں رہتے بھی نہیں ہیں، کوئی اکانومی میں آپ کو کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہے۔ تو ان لوگوں پر ٹیکسز لگنے چاہیے اور بڑے ٹھیک ٹھاک لگنے چاہیے تاکہ کنٹرول ہو سکے، کیونکہ یہ خود اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں، یا ان کے ایگریکلچر لینڈز ہیں، ذمہ دار ہیں، یا پھر وہ ان کا تعلق جو ہے وہ بڑے بڑے ٹائکونز ہیں پراپرٹی ڈیلرز کے، اور وہ لوگ کیسے اس سیکٹر پر ٹیکس لگا سکیں گے؟ لہٰذا ووٹ ہمیشہ لوگوں کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، ہماری نمائندگی بھی کر رہا ہے کہ نہیں، ہمارے طبقے سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے آگے چل کر کہ کس طریقے سے ووٹ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔